बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के दिन की 3 बड़ी खबरें क्या थी? जाहिर बात है वो आपके सामने थी। सारा दिन जियो न्यूज़ ने आपको अपडेट किया। सबसे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब को नैब की तहवील में दे दिया गया। नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया और इस वक्त वो नैब की तहवील में है। वफाकी बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये पहला बजट था। सवाल ये है, ये बजट था किस लिए और है किस लिए? आम आदमी इस नए बजट के बाद उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी या मज़ीद डिटेरिएट करेगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज ही के प्रोग्राम में उस शख्स के बारे में भी बात करेंगे एक हिस्से में जिस शख्स ने कराची में ख़ास तौर पर एक बहुत लंबे अरसे तक कहर डाली रखा और वो शख्सियत थी अल्ताफ़ हुसैन की। आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की इसमें कितनी काविश है और ये सिलसिला कब शुरू हुआ, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर तफसील से आपसे बात की जाएगी। मेरे साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ। उस्मान डार साहब स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के यूथ अफेयर्स पे, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब आपका। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और शैला रज़ा साहिबा मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर विमेन डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ दिलचस्प बातें, आज जनाब इमरान खान ने जब हमजा साहब की गिरफ्तारी हो गई नैब के हाथों तो ज़राए के मुताबिक जनाब इमरान खान ने कहा कि जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उससे हमारे बयानिए को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तक़वियत मिलती है। और तो और अली जैदी साहब वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान साहब के साथ बड़े अरसे से हैं। उन्होंने कर दी जो कि बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट थी। उसमें जो इमेजेस थे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, अल्ताफ़ हुसैन साहब गिरफ्तार हो गए और ऊपर उन्होंने लिख दिया कोई पूछे तो कहना खान आया था। आई एम श्योर ये किसी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन उन्होंने एट्रीब्यूट किया इसे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान को। अली जैदी साहब ने क्लिप भी है उनका हमारे पास जिसमें ऐसी बात कर रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन को जो है वो आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप सर? हमजा शहबाज भी गिरफ्तार है, जरदारी भी गिरफ्तार है। एक लाइन बोलूं, कोई पूछे तो कहना खान आया था। आज एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज ही के दिन फवाद चौधरी साहब और फिरदौस आशिक अमान साहिबा ये इन गिरफ्तारियों का, हमजा शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते नजर आए। कैसे लेते नजर आए, ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वादा था पाकिस्तान के लोगों से वो ये था कि हम पाकिस्तान में एक ताकतवर एहतसाब की बुनियाद रखेंगे। आज इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वादा पूरा किया है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी, ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। 70 साल से ताकतवर शख्सियत अपने मनपसंद ख्वाहिश पे रजा और मर्जी के तहत कानून की तशरीह करती रही। वजीर आजम साहब पाकिस्तान के अवाम को जो वादा करके आए थे, आज उस वादे की तकमील की तरफ पहला कदम है। दिलचस्प बात, इससे पहले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज हो जाए, ये भी देख लीजिए गुज़िश्ता रोज इन्हीं गिरफ्तारियों के हवाले से फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? ये तो वो तफ्तीश थी जो शुरू PMLN ने की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बाद बैंकिंग कोर्ट में गई, उसके बाद आज हाई कोर्ट ने इनकी जो बेल है वो कैंसिल की है और इससे हमारा जो है वो कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। अगर किसी का ताल्लुक है तो वो PMLN का है। ये देख लिया आपने। मेरे ख्याल में याद रखना चाहिए कल क्या कहा था, आज क्या कहा था। वो जोश खिदामत में इंसान को ये भूल भी जाता है, बट होता है, शायद सियासत के अंदर ये हो जाता है। मैं ज़रा मुसद्दिक मलिक साहब से भी पूछूंगा कि क्या हो रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब, आज वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, वज़ीर आज़म ने जो कहा कि पाकिस्तान पर रहम आ गया अल्लाह ताला की ज़ात को, ये बड़ी गिरफ्तारियाँ हो गई और बड़े बड़े उनके मुताबिक करप्ट लोग अब जेल के पीछे हैं और आज तो तकरीबन उनके वज़रा ने इसका क्रेडिट भी ले लिया। तो वाकई अल्लाह ताला को रहम आ गया पाकिस्तान के ऊपर? जी, आप अगर PTI से पूछें तो ऑब्वियसली यही रहम वो कर सकते थे, गरीब आदमी पे तो रहम कर नहीं सकते थे। तरक्की की शरह जिससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं वो 6% से गिर के 3 पे रह गई, अल्लाह ताला का कोई रहम नहीं हुआ।
جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4% سے بڑھتے بڑھتے 10% تک سے اوپر چلی گئی، اللہ تعالیٰ کا کوئی رحم نہیں ہوا۔ جو یہاں پہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی تھی اس کے اوپر بینک کا ریٹ، یعنی کس ریٹ پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں کہ آپ نئے کاروبار کھولیں، لوگوں کو نوکریاں دیں، وہ 6% سے بڑھتا بڑھتا 13% تک چلا گیا، اللہ میاں کو کوئی رحم نہیں آیا۔ بجلی کی قیمت بڑھ گئی 80%، گیس کی قیمت بڑھ گئی 180%، دالیں مہنگی، روٹی مہنگی، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی رحم نہیں۔ کرپٹ لوگ تو پڑے گئے نا سر، وہ لوگ جو دوسری جماعتوں سے تعلق نہیں، میں تو آپ کی بات مان رہا ہوں سر، اللہ کو رحم آ گیا وہ بھی، مگر اللہ میاں کو سلیکٹیو رحم آیا کہ جو لوگ پی میں تھے یا پی ایم ایل این میں تھے ان کے اوپر اللہ کو رحم آ گیا، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ جو مالن جبا والے، ای او بی آئی والے، وہ جو ابھی یہ ایک آپ نے خود ہی آپ پروگرام کرتے رہے، پھر آپ بعد میں ہمیں کہتے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ابھی آپ نے بی آر ٹی پہ اتنے پروگرام کیے، نہیں کرنے تھے کیونکہ اللہ کو رحم تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ احتساب کمیشن کے اندر وہ جو ایک جرنیل ملک صاحب، اللہ کا رحم ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوگا انشاءاللہ، آپ ایمان کامل رکھیں ان تک پہنچتی ہیں۔ سر یہ منیب صاحب، میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے رحم سے بات شروع کی تو میں نے بتانا شروع کر دیا کہ کس کس جماعت پہ رحم ہے اور کس کس جماعت پہ نہیں ہے، کس کس صوبے پہ رحم ہے اور کس کس صوبے پہ نہیں ہے، کن کن چیزوں پہ غریب کے پسنے پہ نہیں ہے لیکن کسی کے پکڑے جانے پہ ہے رحم۔ ہاں تو یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات بھی آپ نے بڑی اہم کی کہ آج تو مبارکباد ان کو ہمیں دینی چاہیے، اگر یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے تو یہ کس چیز کی مبارکباد کے مستحق ہیں؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی یہ بات ان کی ٹھیک ہے، جب وہ پہنچا گریبان تک، نیب کا ہاتھ پہنچا جو ان کے کچھ وزراء تھے ان تک، تو ان کی ویڈیو ریلیز ہو گئی۔ اب بھلا پوچھئے ویڈیو کس نے ریلیز کی ان کی؟ نیب کے چیئرمین کی۔ ذرا پوچھئے کہ ایک ایس اے پی ایم، جیسے میرے بھائی بھی ایس اے پی ایم ہیں، اسی طرح کے ایک اور ایس اے پی ایم تھے، انہوں نے ویڈیو ریلیز کر دی۔ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد رحم جو تھوڑا سا بیلنس ہونے کی کوشش کر رہا تھا، وہ رحم پھر دوبارہ سے حکومتی رحم میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی طرح کا رحم ہو سکتا ہے۔ سر میں جان کے مان پا کے ذرا ڈار صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، لوگ بھوکے مریں گے، ان پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا۔ ایک بات منیب صاحب، ایک بات میں اور کر دوں، آج میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کو بالخصوص۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھیے حکومت کی سکسس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ایک ایسا بجٹ پیش ہوا ہے جس سے 200 یعنی 20 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی زندگیاں، ان کے ماں باپ کی دوا، یہ تمام چیزیں ان کی متاثر ہونی ہیں۔ لیکن آج گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے کس کو پکڑا، ہماری کامیابی کیا ہے؟ وہ غریب آدمی کا ذکر چلا گیا، یعنی 1/3 تو کم از کم چلا گیا نا، آپ کے پروگرام کا ایک حصہ تو اس بات پہ لگ گیا۔ ہم اس پہ بالکل اسی پہ آ رہے ہیں، ہم بالکل ہم آئیں گے سر۔ عمران خان صاحب کو اصل میں اس بات پہ اس ٹائم کو ہم کیجولٹی نہیں بننے دیں گے۔ نہیں، مبارکباد تو لے لینا سر، مبارکباد تو دے لینے دیں سر، کتنی لمبی مبارکباد دینی ہے سر؟ ان میں پوچھ لیں، مبارکباد تو دے لینے دیں، میرا بھائی ہے، دوست ہے۔ اچھا چلو میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہ ڈار صاحب، بات یہ ہے کہ بجٹ آپ لے آئے، اب بات یہ ہے آپ کا بھی حلقہ ہے، جاتے ہیں حلقے میں، الیکشن تو آپ نے بھی لڑے ہوئے ہیں، ذرا بجٹ تو بنا کے دکھائیں مجھے۔ عام آدمی جو کامن مین ہے اس ملک کا، اس کو کیا کہیں گے جب آپ حلقے میں جائیں گے؟ پوچھے گا آپ سے کہ بھائی جان گوشت، آٹا، گھی، چاول، گیس سب کچھ مہنگا ہے، تو عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ آپ دے کیا رہے ہیں اسے؟ اور یہ جو ایک منترا ہے آپ کا کہ بھائی یہ بجٹ مشکل ہے، اگلا اور مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے، تو کتنا یہ آپ کنونس کر پائیں گے اپنے لوگوں کو؟ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کو کتنا کنونس کر پائیں گے؟ دیکھیں منی، پہلے تو میں ملک صاحب کے دل کا کرب سمجھ سکتا ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان کی نیک نیتی کی وجہ سے، جو ان کی نیک نیتی اس ملک کے ساتھ ہے، اس قوم کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اللہ کا بڑا فضل ہے وزیر اعظم عمران خان پہ، ہماری حکومت پہ، تو یہ تکلیف میں ہے۔ اور دوسری طرف ان کی، اب سن لینا مل صاحب، میں نہیں بولا نا، سنتے رہو، پہلے سنتے رہو نا سر، میں تو بولا ہی نہیں، دیکھ لے میں نے ابھی ایک بات کی اور یہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور ان کی لیڈرشپ کی بد نیتی کی وجہ سے
جو قہر ٹوٹ رہا ہے ان لوگوں پہ اللہ کی طرف سے، جو پچھلے 35-40 سال انہوں نے اس ملک کو بری طرح لوٹا، اللہ کے قہر کا ذریعہ جس خان بنا ہے، خان مشکلات میں اس وقت یہ ملک پاکستان کو اصل ذمہ دار تو یہ ہے، اس لیے اللہ کا قہر ان پہ ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ اس کرم میں ہے کہ عمران خان پہ اللہ کا فرض جو ہے فضل کیوں ہے، ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے قہر سے، اور رحمت مانگنی چاہیے. رحمت کی بات کریں سر، رحمت کی وطنی کی وجہ سے ہے. اب میں آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں منیب، بات یہ ہے کہ ان معاشی مشکل حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں بڑا متوازن بجٹ تھا. اگر آپ دیکھیں جو ماضی میں بجٹ پیش ہوتے رہے ہیں، اس میں جو خاص بات تھی، یہ سارا ہم ایک سوشل ویلفیئر کی طرف جو ریاست مدینہ کی پرائم منسٹر بات بھی کر رہے تھے. اگر کامیاب جوان پروگرام جو پاکستان کی آبادی اس وقت 68% آپ کے 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پہ 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ملک صاحب کہہ رہے تھے جی انٹرسٹ ریٹ 12% چلا گیا، 14% چلا گیا، 6% کے اوپر یہ انٹرسٹ ریٹ پہ یہ ان کو ملنے جا رہا ہے نوجوانوں کے انشاءاللہ تعالیٰ سافٹ لونز ملنے جا رہے ہیں 50 لاکھ. ڈار صاحب قطع کلامی ہو جائے گی سر. یہ جو عام چیزیں عام آدمی کھاتا ہے، اور سر یہ آٹا روٹی چاول گوشت، اور سر ان کا بات یہ ہے عام آدمی وہ قرضے تو بعد میں لے کے نا، پہلے تو روٹی کھائے گا. اس کے اوپر جو انفلیشن ہو رہی ہے، بڑھ گئی ہے قیمت یا بڑھ جائے گی اس بجٹ کے بعد مزید، اس کا کیا بنے گا؟ اس طرف میں آ جاتا ہوں. احساس پروگرام منیب، اچھا سن لیں، چلیں ایک سنتے جائیں نا ذرا، آپ سنتے جائیں میری ساری جو پروگرامز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. احساس پروگرام ہے 180 ارب روپے کا، تقریباً 200 ارب روپے کا، وہ بھی ان لوگ جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں ان کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے. جو 216 ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی اور گیس کی مد میں، جو یہ کہتے ہیں جی کہ عام آدمی کے اوپر بجلی اور گیس کا بوجھ آ جائے گا، ان کو ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف جو اسٹوریٹی کمپین میں مرکز نے، وفاق نے 30 ارب روپے کی کمی کی اخراجات میں، یہ بڑا گائے بینسوں کا ذکر کرتے تھے اپوزیشن والے. عملی طور پہ بجٹ میں دکھا دیا گیا 30 ارب روپے کم کر دیے ہیں. یعنی 30 ارب روپے کی روٹیاں جو کھائی جاتی تھی، چائے پی جاتی تھی، وہ سب اب نہیں ہوگا. بڑی اچھی بات ہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ دیکھیں منیب، جو تاریخی کام ہوا ہے اس بجٹ میں، ہم سب کو اپنی عظیم پاک فوج کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے. انہوں نے بجٹ بڑھایا نہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا بجٹ فریز نہیں کیا، بنیادی طور پہ ڈیکریز کیا ہے. اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں، آپ کرنسی فلکچویشن کو دیکھیں، تو پاک فوج کا بجٹ بنیادی طور پہ اور نیچے آ گیا. میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے ملک اسی طرح جو ملک صاحب ایک عقیدت کا سلام آپ کو پیش کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ 22 کروڑ عوام ہے اس ملک میں، اور دیکھیں ملک صاحب تو مسکرائیں گے اس لیے کہ جو پولیٹیکل بجٹ ان کی گورنمنٹ نے جاتے ہوئے دیا وہ فسکل بجٹ نہیں تھا. اچھا پولیٹیکل بجٹ تھا. آپ کا بجٹ کون سا ہے سر؟ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں؟ ذرا بتا دیں، میں نے شلر رضا صاحب کے پاس جانا ہے. یہ عوام دوست بجٹ کہیں گے آپ اسے یا نہیں؟ جیتنے کے لیے منیب سر جی یہ عام آدمی کا بجٹ ہے یا نہیں؟ ڈار صاحب مجھے بتا دیں، میں نے شلر رضا صاحب کے پاس جانا ہے. بجٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا 1 سے 2 سال میں. جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہمیں وقت درکار ہے. معیشت کی گاڑی کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 ماہ میں پٹری پہ چڑھا دیں گے. 1.5 سے 2 سال میں جو بجٹ آئیں گے عوام دوست ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے، میں ذرا دوبارہ آتا ہوں. بات والا بجٹ ہے عوام دوست. سن لیں ذرا، سارے والا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے کو بھی کام کریں گے. لیکن جب تک منیب اس ملک میں وہ لوگ جن کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، جن کو ٹیکس دینا چاہیے، وہ ٹیکس کی طرف نہیں آئیں گے. ہماری ٹیکس کی آمدن نہیں بھائی جان ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈار صاحب میں ٹیکس والی بات پہ بھی آتا ہوں. یہ لوگ 6,500 ارب پہ چھوڑ کے میں اس پہ بھی آتا ہوں. یہ ملک صاحب مسکرا بھی رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن میں ملک صاحب سے جان کی امان پا کے ذرا شلر صاحب سے پوچھ لوں. آپ کی بدنیتوں کے باعث، بدنیت حکومتوں کے باعث پچھلے 10 سال میں جو کچھ ہوا، یہ حکومت بہت کچھ درست کر رہی ہے، اور مدینہ کی ریاست کے طرز پر ایک حکومت اس بجٹ کو لا رہی ہے، اور اگلے آنے والے 2 بجٹ مزید بہتر ہوں گے، یعنی عوام کو ریلیف ملے گا فائنلی. شلر رضا صاحبہ یہ بجٹ کیوں ہضم نہیں ہو، اور کیوں کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہم پوری کوشش کریں گے یہ بجٹ پاس نہ ہو نیشنل اسمبلی سے؟ میں بالکل اس پہ بات کروں گی، مجھے بس اتنا ہی ٹائم دے دیں جتنا ڈار صاحب کو دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نون لیگ کی حکومت نے جو ہے وہ 5 سال میں 10.7 ٹریلین قرض لیا تھا، اور بیچاری ہماری نیازی صاحب کی حکومت نے ان 9 ماہ میں 6 ٹریلین قرض لے لیا ہے، اور IMF کا الگ ہے. 5,216 تو کہنا کہ خان آیا تھا.
بیرونی قرضوں کی جو تعداد ہے واجبات 10 ارب 60 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. 9 ماہ میں مجموعی قرضے بھی جی ڈی پی کے 91.2% کی بلند ترین سطح پہ پہنچے ہیں. انفلیشن جو ہے وہ 9 سے آگے چلا گیا. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ, ہمارے پاکستانیوں پہ. جی ٹی پی کے حجم میں 21% کمی ہوئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ کے رہ گئے. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستانیوں پہ. اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیں, اپنے اپوزیشن والوں کو. تو سیاسی بے چینی سے اسٹاک مارکیٹ گر گئی, 151 ارب روپے کا نقصان ہوا. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستانیوں پہ. ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا. ڈالر 3 روپے, شکریہ جی شکریہ, مجھے بات کرنے دیں. ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا. اور کوئی پوچھے تو کہنا کہ خان آیا تھا اور یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ جب ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اور کل آصف علی زرداری صاحب کے گرفتار کرنے سے 314 کمپنیوں کے حصص کے کاروبار ہوئے تھے, جن میں سے 246 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی ہوئی. 1000 پوائنٹس جو ہیں اسٹاک ایکس مارکیٹ کے گر گئے. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے. نہیں بٹ ان کی تو بیل عدالت میں ریجیکٹ کی نا. خان صاحب کا کیا تعلق ہے اس سے؟ آپ نے آصف صاحب کو ایک منٹ, وہ آپ نے, میں نے دونوں کے آپ کے وہ بتائے ہیں نا, دونوں کے بیانات کے جواب بھی تو دینا ہے مجھے. آپ ان کے سنا دیں گے ٹویٹ, ہم ان کے جواب نہ دیں. اچھا اب دوسری بات ہے بجٹ. اب دوسری بات ہے بجٹ کی جی. اس دفعہ تو یہ ٹیکسز جو ہیں وہ اپنا اہداف جو تھا وہ پورا ہی نہیں کر سکے, جبکہ ان کا کہنا تھا ٹیکسز نہ دیں تو سمجھو وزیر اعظم پہ اعتماد نہیں ہے. اب اگلی دفعہ کا انہوں نے ہدف رکھا ہے 5500 ارب روپے. مجھے طریقہ بتائیں. بجٹ کی تقریر کا 60% حصہ جو تھا وہ ٹیکسز پہ تھا. کوئی ایک چیز چھوڑی اور ٹیکس لگانے سے تو مجھے بتائیں کہتے ہیں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. ڈالتے رہیں گے. حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. پشاور کے پی کی پشاور کے جو کہنا چاہیے کہ تاجر ہیں اور کراچی کے اور سارے جگہ کے تاجروں نے ان کا بجٹ نامنظور کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے کسی حکومت نے بجٹ سے پہلے ہم سے بات نہ کی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, لیکن انہوں نے ہم پر ہی ٹیکسز لگا دیے. پہلی دفعہ 4 سے 6 لاکھ والے لوگوں پہ جو بغیر تنخواہ دار ہیں اور تنخواہ دار ہیں اس طرح کے لگائے گئے ہیں. دیکھیے میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتی, معاشیات میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن جو ماہر معاشیات ہیں انہوں نے کہا یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یا نہیں ہے, یہ اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسز لگائیں گے اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس ہے. میں ذرا اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے بتا دیا یہ باتیں میں نے بھی ریز کی ہیں. آپ کو ہم نے میں صرف منیب ایک میرا سوال بس ایک جی وہ میرا یہ ہے کہ اوکے آپ نے قرضہ لیا, ہم لوگ غلط تھے, ہماری حکومتیں غلط تھیں, سب غلط تھا, آپ کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ نے ان لوگوں کو جیل تک پہنچا دیا, آپ کے مقاصد حل ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ باغات کے سیکٹر میں کس میں حکومت اپوزیشن کو کیا مسئلے تھے, کیوں ہماری زرعی پیداوار کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے, کیوں جنگلات کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے, اور صرف ترقی ہوئی ہے تو صرف ایک شعبے میں وہ ترقی ہوئی ہے, وہ سن لیں آپ. ہاں جی, صرف ایک شعبے میں ترقی ہوئی ہے, سارے اہداف نہیں حاصل ہوئے, اور وہ شعبہ ہے کہ گدھے 52 سے 53 لاکھ ہو گئے. باقی کوئی ترقی ان کی نہیں ہے. میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں, میں نے رات ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ گدھوں کی تعداد 52 سے 53 لاکھ ہو گئی, باقی کچھ ان کی ترقی نہیں ہوئی, جبکہ یہ زرعی کا اور سب کا ملبہ اپوزیشن پہ نہیں ڈال. اچھا نہیں, یہ ڈار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ملک صاحب کانسٹنٹلی مسکرائی جا رہے ہیں. ترجمان کے اس کی دلیل ہے ترجمان میں اضافہ. اچھا نہیں, اوہو ترجمان تو پنجاب حکومت کے بے شمار ہیں, وہ ڈار صاحب کے نام بھی ہے ویسے ان کے اندر, لیکن ڈار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ملک صاحب نے کافی کچھ اکٹھا کر لیا آپ کے خلاف. ڈار صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیے. شیلا راجہ صاحبہ نے تو کہا ہے, سوائے اب انہوں نے کہہ دیا ان کا بقول گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, حکومت نے ایٹ لیسٹ یہ اشور کیا ہے کم ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو منیب, اس کی کوشش تو یہی ہوگی کہ وہ ایک
پیپل فرینڈلی بجٹ لے کے آئے, عوام دوست بجٹ لے کے آئے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جن معاشی مشکلات اور حالات سے اس وقت پاکستان دوچار ہے, ان کو دیکھتے ہوئے یہ اس بجٹ کا آنا ایک بیلنس بجٹ ہے. میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ ہر آنے والا بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی ہماری حکومت نے 4 مزید بجٹ انشاءاللہ پیش کرنے ہیں, ہر آنے والا بجٹ پہلے سے بہتر ہوگا. ہم پورے فوکسڈ ہیں اپنی پرفارمنس پہ بھی, اخراجات کو کنٹرول کرنے پہ بھی, اور ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے بھی. میں اسی لیے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں نا, یا تو آپ جیسے ہم ایک ایسے ڈیکلریشن سکیم لے کے آئے ہیں, لوگوں کو ایک فیئر آخری لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں, 30 جون تک آپ جو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کر دیں, جو اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ آپ جمع کرائیں, ورنہ جو بھی قانون ہے وہ لاگو ہوگا, کریک ڈاؤن ہوگا. سٹک جو آج تک ماضی میں استعمال نہیں کی گئی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, اس لیے کہ ملک چل نہیں سکتا یہ 4,500 ارب کی صرف انکم جنریٹ کرنے سے نا. ہمیں اپنے 5,500 لیکن آگے لے کے جانا ہے. لیکن جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. میں ذرا ملک صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا, یہ جو 5,500 ارب کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے یہ کتنا گیٹیبل ہے, کیونکہ جو معیشت کے ماہر ہیں اس ملک کے اندر ان کے مطابق یہ بڑا اپ ہل ٹاسک ہے 5,500 ارب ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرنا. ملک صاحب دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ خان جو آیا تھا ابھی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جس حکومت کو ٹیکس کوئی نہ دے آپ سمجھ لیں وہ حکومت چور ہے. یہ کہا تھا انہوں نے, اگر آپ کو کلپ مل جائے تو چلوا بھی دیں, ذرا مزہ آئے گا دیکھ کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے پورے سال میں خان صاحب کو ٹیکس کیوں نہیں دیا گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب خان صاحب خود کہتے ہیں کہ صرف چوروں کو ٹیکس نہیں ملتا اور جس حکومت کو ٹیکس نہ ملے وہ چور ہوتی, تو آپ مجھے بتائیے اس دفعہ ان کے ٹیکس اکٹھے نہ ہونے کا کیا جواز ہے؟ کوئی نیا جواز یہ پیش کریں گے؟ پھر ایک اور کلپ موبائل کارڈ کی وجہ سے شارٹ فلایا, آپ کی امپورٹ جو کنٹرول کی گئی ہے اس کا شارٹ. ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. میں نے تو ایک بات آپ کے فیکٹس آ گئے, ریونیو کلیکشن میں نہیں بات مکمل ہو جائے گی, پھر آج چلیں دوسری کر لیتے, چھوڑ دیتے ہیں آپ کی, آپ میں کرتا جاتا ہوں, آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ایمنسٹی لانے والے پہ لعنت, اور ایمنسٹی جس کو ملے گی اس کو پروسیکیوٹ کریں گے, پکڑیں گے اس کو, اس کے پیچھے جائیں گے, گھر تک جائیں گے. یہ کیسے چور جو ہیں یہ ایمنسٹی لے کے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ اب جو ہے یہ صوفیوں کے لیے آئی ہے ایمنسٹی جو یہ اس وقت دے رہے ہیں, یہ صرف سادھو اور صوفی اور جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہے صرف, جو اس دفعہ یہ ایمنسٹی لے کر آئے ہیں, ایسڈ ڈکلیریشن جس کو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی بات ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے سر, جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 550 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں کیسے اکٹھے کریں گے؟ لیں میں آپ کو گن کے بتاؤں کتنا عوام دوست بجٹ ہے. انسان کیا کھاتا ہے سر؟ مچھلی, بیف, چکن, مٹن, سب پہ ٹیکس لگا دیا, سب پہ ٹیکس لگا دیا سر. اس کے علاوہ سر دودھ جو بچے پیتے ہیں, دودھ, جی وہی میں بتا رہا ہوں, دودھ, چینی جو بچے پیتے ہیں, اور ملائی بھی ان کو نہیں دیکھی گئی, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. ملک صاحب کوکنگ آئل پہ ٹیکس لگا دیا ہے, کوکنگ آئل پہ ٹیکس لگا دیا تاکہ لوگ کھانا بھی نہ بنا سکیں گھر میں. یہ ہے سر عوام دوست. اب انہوں نے کیا ہے, ذرا ایک اور چیز دیکھیں. ہم نے کہا تھا یار جو بندہ لاکھ روپے کماتا ہے, 50% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں, 50%, یعنی 100 روپے کی قیمت 50 روپے رہ گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے کیا یہ ہے کہ پہلے جو پہلے 1 لاکھ روپیہ کماتا تھا اس کی اصل قوت خرید جو ہے وہ 50,000 روپے کی رہ گئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک یار جو بندہ ٹیکس نہیں کما رہا ہے نا, اس کو اپنے بچوں پہ پیسے خرچ کرنے دو, اور وہ ٹیکس کی مد میں اماؤنٹ بھی بڑی تھوڑی بنتی ہے, تو خدا کے واسطے ان پہ رحم کرو اور ان سے ٹیکس نہ لو. انہوں نے وہ اب 50,000 کر دی ہے. 50,000 کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ روپے کی قیمت ڈال دیں اس میں, تو 25,000 روپے والا بندہ, یعنی 1 سال پہلے جو 50,000 کما رہا تھا, اس وقت اس کی قوت خرید 25,000 روپے ہے. 25,000 روپے والے بندے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا اس سے اوپر, اور ٹیکس ریٹ ہے 10 سے 35%. اب جو بندہ 75,000 کما رہا ہے اس پہ اگر 10, 15, 20% انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, ذرا اس کا بجٹ تو بنا کے دکھائیں مجھے کہ وہ کیسے گھر چلائے گا. اچھا نہیں ملک صاحب, میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں نا. سر میری بات پہلے اس کا بجٹ بنا لیں ملک صاحب, سر اس کا بجٹ بنا دیں سر. 17,500 والے آدمی کا وہ کیسے, جس کے 2 بچے بھی ہیں, انہوں نے اسکول بھی بھیجنا ہے.
سر 50 کا نہیں بنتا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا بجٹ آپ نہیں بنا سکتے، اور بھائی میرے جو ہیں وہ 17,000 کوشش تو کر کے دیکھیں ہیلپ دیم آؤٹ کو بجٹ کیسے بنے گا سر، ایک عام آدمی کا 17,500 والے کا 50,000 والے کا بنا دیں سر. دیکھیں سر نہیں بن سکتا نا، یہی تو عوام دوست بجٹ ہے. اب جو ماؤں کے اوپر بجلی گرے گی، جس وقت وہ اپنے گھروں کے بجٹ بنائیں گی، جس وقت جو بندہ 70-75 ہزار روپے لے رہا ہے اس کے اوپر 15% ٹیکس لگے گا، وہ گھر میں 40-50 ہزار روپے لے کر آئے گا، تو یہ کون، وہ ماں جب 24 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے، وہ ہمسائے کی طرف دیکھے گی، وہ ہمسایہ بھی بیچارہ جو 80,000 روپے کما رہا تھا وہ کدھر سے دے گا؟ یہ کس طرح اکانومی چلے گی؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے سر، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ ایکسٹریکشن کر رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آئی ایم ایف کی سر منیب صاحب یہ آئی ایم ایف کے منشی ہیں، میری بات سن لیں، ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہاں پہ غدر مچے گا جس طرح کا غدر بنگال میں مچا تھا. اللہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. میں نے اس کو پکڑ لیا اور لوگوں کے جنازے نکل جائیں گے. دعائیں نہیں آئیں، یہ بار بار آپ کو، لیکن میں ملک صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، جب آپ کے لیے ہوئے 30,000 ارب کی وجہ سے 2,000 ارب سالانہ ہم سود ادا کریں گے، آمدن ہے کوئی نہیں، کوئی دودھ و شہد کی ندیاں نہیں ملک صاحب آپ بہا کے گئے اس ملک میں، یہ جو عوام بھگت رہے ہیں اور جس چیز کو ہم مینیج کرنے کی کوشش کریں، ملک صاحب کو جواب لے لیں، ابھی لے لیتے ہیں ملک صاحب جواب دیں کہ وہ قسطیں بھی تو ادا کرنی ہے سر، قرض واپس بھی تو کرنا ہے. کنگال کیا ہے. آج پاکستانی قوم کو اگر ریلیف چاہیے جو وزیر اعظم عمران خان دینا چاہتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ پروگرام سے، کامیاب جوان پروگرام سے، ان پروگرام سے کر رہے ہیں، لیکن یہ بیٹھ کے صرف یہ تاثر اور نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو 35-40 سال اس ملک میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اپنی 35-40 سالہ پرفارمنس کا ملک صاحب آپ صاحب دے نہیں پا رہے ہیں. عمران خان سے جلدی سے دے دیں، میں پوچھ رہے ہیں کیا کیا ہے ملک صاحب، کیا کیا ہے جلدی سے دیں ملک صاحب. عرب کے قرضوں کے ساتھ کیا کیا جو اوکے ٹھیک ہے، ڈار صاحب پوائنٹ آ گیا، ذرا ملک صاحب ریسپونڈ کر لیں. قرضوں کے ساتھ عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا منیب؟ سر میں آیا ہی بھائی کو جواب دینے کے لیے ہوں اگر مجھے موقع ملے. دیکھیں سر ہم نے جو یہ بار بار ایک دیکھیں ان کے 2 منطق ہیں. ایک ان کا منطق یہ ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، کم از کم میں ذمہ دار، آپ کی برائی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں سن تو لیں، آپ نے جو قرضے لیے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، سود ہم چکا رہے ہیں. بات تو کر لیں. ایک منٹ ملک صاحب کو بول لینے دینا، پھر ذرا شاہ صاحب کے پاس بھی جائیں. جی ملک صاحب. ہاں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے تو جس پتلی گلی میں سے، اندھیری گلی سے آئے ہیں اسی کے راستے واپس چلے جائیں. یہ میں آپ کو بالکل سچی باتیں بتا رہا ہوں. ملک صاحب اتنی زیادتی تو نہ کریں سر، ووٹ لے کے آئے ہیں سر. اچھا چلیں لے کر آئیں، چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں. سر 5,000 ایک سال میں 5,000 جرنلسٹ انہوں نے نکلوا دی ہیں. میں نام لے سکتا ہوں، بڑے بڑے جو بہترین جو جرنلسٹ تھے، جو اینکرز تھے، انہوں نے انگلیاں رکھ کے ان کو میڈیا سے نکلوایا. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے میڈیا کا جنازہ نکالا، انہوں نے نیب کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا جنازہ نکالا. نیب نے تھوڑی سی بے رخی دکھائی، انہوں نے ان کی ویڈیوز ریلیز کر دی. سر بڑے فیشسٹ لوگ ہیں. بنامی اکاؤنٹس میری بات ہے ملک صاحب، خبریں آ رہی ہیں کسی حکومتی وزیر کے گرفتار ہونے کی، ایک ہی اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا ہے. ملک صاحب کسی حکومتی وزیر کے گرفتار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ سچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ منیب صاحب آپ کو پتہ ہے پرسوں تک میں کہتا تھا کہ سب کو گرفتار کر لیں، مجھے بھی کر لیں. مجھے اب اتنا ڈر لگ گیا میں آج آپ کے پروگرام پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا. یہ بڑے فیشسٹ لوگ ہیں. عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں نا کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو وہ کچھ 2-4 لوگوں کی بات نہیں، اس شخص نے جس نے اس ملک کو پاکستانیوں کی بات کرتے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارا کردار صرف یہ ہے کہ ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کر رہے. سر بات سنیں، یہ مکمکہ کر رہے ہیں، کریڈٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے اپنے وزراء لیتے ہیں. ملک صاحب کنکلوڈ کر لیں، پھر میں بریک لینی ہے، پھر ملک صاحب نے جانا بھی ہے. ہم جب ہم انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہم کوئی نہیں. میری بات ہے جی بالکل، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. چلا رہا صاحب ذرا ملک صاحب ہمیں اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے. منیر صاحب انٹرفیئر نہیں کر رہے، ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں، ویڈیو لوگوں کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. ایس اے پی ایم ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. شہلا رضا صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے مجھے. یہ گفتگو بڑی دلچسپ ڈائمنشن اختیار کر جاتی ہے. بریک لے لیے، واپس آتے ہیں وہاں ساتھ.
گفتگو کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا تھا، اللہ کی رحمت ہی مانگنی چاہیے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آج کے دن میں حکومت نے بجٹ پیش کیا اور سوال یہی ہے کہ جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے بجٹ ہے، اگر ہے تو کس طرح سے ہے، وہ بجٹنگ کس طرح کرے گا؟ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی یہ سوال پوچھا مصدق ملک صاحب سے۔ میں ذرا شیلا رضا صاحبہ کے پاس جاتا ہوں۔ شیلا رضا صاحبہ آپ بتا دیں، عام آدمی کا بجٹ، اس بجٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں جو بنیادی اشیاء ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، تو ایک 40,000 یا 50,000 آمدنی والا شخص اپنا بجٹ کیسے بنائے گا؟ دیکھیں، میں نے خود یہ کہا کہ جب ڈالر جو ہے، میں نے ابھی پہلے بتایا کہ 151 روپے کا ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی اور ہر چیز پہ صرف چینی پہ 3 روپے 65 پیسے بڑھے ہیں، تو بجٹ ناممکن ہے بالکل۔ اور جو دوسری باتیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی، میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں آصف زرداری صاحب پہ بات کروں کہ ابھی تو تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، ہر پیشی پہ جا رہے ہیں، نہ میں انٹرفیئرنس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ڈار صاحب تو خود موٹے موٹے فائل دیکھ کر آئے ہیں جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا تھا، میں نہ اس پہ جانا چاہ رہی ہوں کہ ہم 30-35 سال سے ہم تھے، جو بھی یہ ہسٹری کو کریں، آپ کو تو یہ سب کچھ پتا تھا نا، آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد وعدے کیے تھے۔ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس سے میں بہت ہی پریشان ہوں کہ جو آپ نے مہنگائی کی، جو آپ نے ٹیکسز لگائے، وہ تو الگ ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلز کو جو ہے وہ اتنا بجٹ نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنے دوائیں وہ دیکھ سکیں۔ تعلیمی بجٹ انہوں نے ختم کیا ہے، اس کے علاوہ جو منصوبے چل رہے تھے، عمران خان صاحب کی، جی بالکل، ختم کیسے کیا ہے؟ جی نہیں، ختم کیا ہے بالکل، اور آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ پوری دنیا میں حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ جو منصوبے چل رہے ہوتے ہیں ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے۔ انہوں نے چلتے ہوئے منصوبے تو روکے، ایک منٹ پلیز، چلتے ہوئے منصوبے تو روکے اور باقی نئے منصوبے کا ہے کہ ہم شروع کریں گے۔ مثلا یہ اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے چندے کر رہے ہیں، اسلام آباد کے کینسر ہاسپٹل کے انہوں نے سارے فنڈز روک دیے گئے۔ اسی طرح سندھ میں جو وفاق کے 36 منصوبے تھے ان کی انہوں نے بالکل بجٹنگ روک دی اور 31 کی کم کر دی۔ S3 جو کہ یہاں کا سیوریج کا منصوبہ ہے جس کو وفاق نے بھی اپنا کرنے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو میں حیران ہوں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے۔ اور جو مجھے ایک اور بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ سندھ کو انہوں نے 666 بلین دینے تھے، انہوں نے 492 دیے، یعنی کہ 140 کا شارٹ فال ہے، اور 2 دن پہلے خط لکھ کے کہا ہے کہ 35 مزید نہیں دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ صوبے جو ہیں جن کو انہوں نے اس پورے وقت میں NFC نہیں کیا اور ان کو ان کا بجٹ نہیں دیا، یعنی کہ ہمیں اب بہت زیادہ شارٹ فال ہو گیا، تو ہم کیسے اپنا بجٹ بنائیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو انہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ مزید پاکستان میں بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم کیسے یہ کہیں جب ہم اپنا صوبہ بھی نہیں بنا پا رہے، صوبے کا بجٹ ہی نہیں بنا پا رہے کہ 140 کا شارٹ فال تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم اور ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ کے صوبے کے اندر پیسہ ضائع کیا گیا ہے، کرپشن کی نظر ہوا ہے، یہ نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا۔ دیکھیے اگر یہ ان کا نیریٹو بھی ہے تو آئین پاکستان کے مطابق یہ ہمارا حصہ نہیں روک سکتے۔ صرف ہمارا صوبہ ہے جس نے بجلی بنائی ہے اور ماشاءاللہ سے فیصلہ آباد میں دے رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہے، اچھا چلے میں ڈار صاحب ریسپونڈ ٹو آل دس۔ تو یہ باتیں انہیں یاد کرنی چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ ڈار صاحب میں سنجیدہ ایک بات یہ بتا رہی ہوں کہ قوم کو پتا چلے گا کل سے کہ ان کو کیا ہوا، تنخواہ پانے والوں کا پورا۔ اچھا ڈار صاحب ذرا میں اگر بنیادی بات پہ آ جاؤں، میں ذرا پوچھ لوں، سب بھٹا بیٹھ گیا ہے، پراپرٹی کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ میں ذرا عثمان ڈار صاحب سے پوچھ لوں، ڈار صاحب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، میں چلے ٹیکس کی مد میں آ جائیں کہ پہلے 1 لاکھ تک اور اس سے کم جس کی تنخواہ تھی ایگزیمپشن تھی، آپ 50,000 پہ لے آئے، سالانہ 6 لاکھ بھی جس کی آمدن ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ یہ مڈل کلاس کو مزید سکویز کرنے کے مترادف نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں منیب، پہلے تو یہ جو ٹیکسیشن کی بات کی جا رہی ہے سیلری کے اوپر، یہ جو ہائی اینڈ سیلریز ہیں، ہائر کلاس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے، جو لوور انکم والے ہیں ان کے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالا گیا۔ اور پھر مجھے اسی بات پہ آنا پڑے گا، جو آپ کا لاسٹ بجٹ تھا جو کہ ایک پولیٹیکل بجٹ تھا، یہ اس میں سارا کچھ کیا گیا تاکہ ہم کسی طریقے اگلا الیکشن جیت سکے۔ اس سے پچھلے بجٹ دیکھ لیں، اس میں کیا سلیبس چل رہے تھے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔
دوسرا جو NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں 3000 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ بجٹ میں پارک کی گئی سے ان کو مل جائیں گے. صرف ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے فلوٹے والے اکاؤنٹ میں, کلفی والے اکاؤنٹ میں, کسی مردے کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیے گا. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ابھی ثابت نہیں ہوا. یہ سیاسی باتیں نہ کریں, صرف کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دیں, بھول جائیں. ہم تو آپ سے کوئی تھانے داری نہیں مانگ رہے ہیں پیسوں میں, ہم نے تو ہمیشہ چوکیداری کی بات کی ہے. چلے فنڈز لے لیں لیکن ان کو لگائیں تو صحیح نا, تعلیم پہ لگائیں, صحت پہ لگائیں. پچھلے 10 سال میں سندھ میں غربت بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی منیب. نہیں, غلط. سندھ کا ریونیو کلیکشن سب سے زیادہ ہے, سندھ کے حالات بہتر ہوئے, سندھ کا ریونیو کلیکشن سب سے زیادہ ہے. آپ نے ہمارے ریونیو والی بات تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, ریونیو والی بات تو ٹھیک ہے, ہیڈ کوارٹرز ہیں سارے تو سندھ میں ہیں, تو اس لیے آپ کو وہاں ٹیکس کی کلیکشن ہونی ہے, لیکن وہ پیسہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ بیلنس بجٹ دینے میں کامیاب کس طرح ہوئے ہیں. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 9% کے قریب دیکھیں ریونیو سندھ نے فروری میں رپورٹ آ گئی کہ ریونیو انہوں نے اپنا ہدف پورا کیا ہے. ہمارا پازیٹیو میں اور کسی صوبے کا اور فیڈرل کا پازیٹیو میں نہیں ہے, ہمارا پازیٹیو میں یہ ہمارا کمال ہے صوبے کا. ہمارے ہاسپٹلز بہت اچھے, ہم نے بجلی بنائی, آپ نے کچھ نہیں بنایا. مجھے صرف یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, میں نے آپ سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے یہ بجٹ نیشنل اسمبلی سے پاس نہ ہو. مجھے اس کا جواب دے دیں کوئکلی. ان کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں نا, جب ایک جوان بیٹے کے والد جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوں گے, وہ انتقام لیں گے, اور وہ یہ انتقام پاکستان کی عوام سے لے رہے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہیں. اسی لیے یہ چاہتے ہیں جمہوریت رہنی نہیں چاہیے, حکومت رہنی نہیں چاہیے. معیشت کی وہ گاڑی جو پٹری پہ انہیں چڑھتی نظر آ رہی ہے اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. بجٹ کی آڑ میں یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں. کوئی ایک بندہ بتا دو جو کہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے, کوئی ایک بندہ. کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے عوام کے حقوق کے لیے. کیا 35-40 سال جو انہوں نے اس ملک میں حکومت کی, انہوں نے کیا ریلیف دیا پاکستانیوں کو؟ 3 دفعہ باریاں لے چکے ہیں. یہ آج بجٹ آیا نا, کل جو ہم پروگرام کریں گے ڈاکٹر صاحب لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. 3 باریاں لی ہیں انہوں نے. کل کی تاریخ میں میں آپ کو کیا ڈر ہے, میدان میں کھڑے ہوں گے تو باریاں لیتے ہیں. آپ تو میدان میں کھڑے ہی نہیں ہوئے, اچانک اتر گئے. نہیں وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, اتنی جانکاری کیا کریں نا, وہ بھی الیکشن لڑ گئے ہیں سارے. ووٹ لے کر آئے تو ڈر کیسا؟ سب سے پہلے اپنے ہاں سے احتساب شروع کریں. اچھا چلے, اپنے ہاں سے احتساب شروع کریں. ووٹ لے کے آئے تو ڈر کیسا؟ اپنے احتساب اپنے گھر سے پہلے شروع کریں. ویسے تو اگر جاوید چودھری صاحب کا کالم اس کی تمام باتیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں, تو اگلی باری پھر کسی حکومتی وزیر کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلنا کسی حکومتی وزیر کا نام آ رہا ہے, شاید احتساب وہاں پر بھی ہوگا. اور آج جس طرح علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا, لکھ لیں, کہنا خان آیا تھا, پھر اس وقت بھی ہم علی زیدی صاحب کو کہیں گے ٹویٹ ضرور کریں, یا آپ کر دیجئے گا. دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کسی وزیر مشیر ایم کی پشپنائی نہیں کریں گے. ہر ایک کو احتساب کے عمل کا ترین کو لے کے بیٹھیں گے بس. چلے ٹھیک ہے, ترین کو تو ساتھ رکھیں گے نا. چلے ٹھیک ہے, مجھے وائڈ اپ کرنا ہے, یہاں پر ایک بریک شامل کرنی ہے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شیلا رضا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس شخص کے بارے میں ضرور بات ہو جس نے جو آج ہمیشہ ملک سے باہر رہا لیکن کراچی پر قہر بن کر ٹوٹا. کراچی کے عوام کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی, آج وہ شخص شاید اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. حکومت پاکستان کا کردار کیا ہے, اس کے اندر برطانیہ کی حکومت نے کیا کیا, کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, اس پر بات کریں گے. یعنی الطاف حسین کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد وہاں ساتھ رہیے گا. الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کو آج گرفتار کر لیا گیا انگلینڈ کے اندر, اور ان کی حوالے سے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کراچی کے عوام پر, کراچی کے شہریوں پر یہ شخص قہر بن کر ٹوٹتا رہا. اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے, 12 مئی 2007 ہو, اس کے بعد کے واقعات ہوں, اس سے پہلے کے واقعات ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس شخص کو عوام نے ضرور اس کی پارٹی کو ان کو مینڈیٹ دیا, لیکن انہوں نے اس کے بدلے عوام کو کیا دیا. کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, معیشت کے ساتھ کراچی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, وہ
ایک کال پر جس طرح کراچی پورا سہم جاتا تھا, کراچی بند ہو جاتا تھا, الحمدللہ آج وہ حالات نہیں ہیں اور لگتا یہی ہے کہ الطاف حسین اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. مرتضی علی شاہ صاحب نمائندہ خصوصی ہیں جیو نیوز کے, لنڈن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں, بیورو چیف بھی ہیں. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. ذرا یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ جو سلسلہ آج ہوا, یعنی الطاف حسین کی گرفتاری ہوئی, یہ بتایا جا رہا ہے ہیٹ سپیچ, یہ کون سا ہیٹ سپیچ کا کیس ہے پریسائسلی جس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ایک پرانا بھی تھا لیکن یہ لیٹلی کہا جاتا ہے جو ہیٹ سپیچ کا معاملہ تھا اس پہ کیا گیا, اور پاکستان کی حکومت کا اس کے اندر کتنا عمل دخل رہا ہے؟ جی منیب, اس میں جو خاص طور پہ جو اس وقت انکوائری پولیس کر رہی ہے اور جس سلسلے میں یہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا, یہ 2016 کی وہ سپیچ ہے جو متحدہ کے بانی نے لنڈن سے کی تھی اور انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, اور اس کے فوراً بعد وہاں پر وائلنٹ ایکٹ یا پرتشدد کاروائیاں وہاں پر ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایک سپیچ نہیں ہے, اس کے علاوہ دیگر 6 ایسی جو حکومت پاکستان نے تھرو فارن آفس جو اس سے پہلے یہاں پر سبمیشنز کروائی ہوئی ہیں جو برطانوی پولیس کو, وہ مختلف اوقات میں جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تھریٹس لگائے تھے, اسپیچ ہے جس میں کلیئر یہاں پر اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوئی ہے, یہ وہ اسپیچز ہیں جن کی بنیاد پر جو پاکستان بہت زیادہ انسسٹ کر رہا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2014 کے بعد سے یعنی پچھلے 5 سال سے یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. چودھری نثار نے جب وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت انہوں نے بہت زیادہ آن ریکارڈ انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی تھی, اور برطانوی حکام ہمیں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران کافی زیادہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک اس حوالے سے ایک تنازع بھی رہا, ایک بون آف کنٹینشن بھی رہی کہ الطاف حسین کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. ایون کہ جو مسلم لیگ حکومت کے آخری دن تھے ان میں بھی چودھری نثار نے اس حوالے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اور اس میں پروگریس چل رہی تھی. لیکن جو برطانوی حکومت کا اس ٹائمنگ کے حوالے سے ایکشن لینے کا جب آج ایک آفیشیل نے جب ہماری بات چیت ہوئی جو اس کو کیس دیکھ رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نیچرلی اتنا ٹائم یہ لگا ہے چونکہ 2 ڈفرینٹ جورسڈکشنز ہیں, معاملہ بہت سیریس نیچر کا, اور اگر پولیس اریسٹ کرتی ہے اور چارج کرتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ان کے پاس اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ اس کی بنیاد پر گرفتاری ہو. اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اسکاٹلینڈ یارڈ کے آفیسرز پاکستان گئے تھے, جہاں وہ کراچی میں جو وہاں پہ مختلف جو ریلیونٹ لوگ تھے اس کیس کے حوالے سے, مختلف جو افیکٹڈ لوگ تھے جو 2016 کی سپیچ کے, ان سے انہوں نے باقاعدہ فورنزک انٹرویوز کیے. وہ اسلام آباد گئے, ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی ہے اس حوالے سے جو برطانوی پولیس نے بھی کی ہے, جس کے بعد یہ گرفتاری سامنے آئی ہے. جی شاہ جی, یہ بھی بتائیں کہ ظاہری بات ہے ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے قانون کا, ان کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن کیا آپ کی وکلاء سے بات ہوئی ہے یا پاکستانی حکومت کا کیس جو پلیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ الطاف حسین کو ضمانت مل جائے گی اور وہ واپس چلے جائیں گے گھر اپنے, اس کے حوالے سے کچھ خبر ہے آپ کو؟ جی منیب بالکل ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو ضمانت ہے وہ الطاف حسین کا جو برطانوی قانون کے تحت وہ بنیادی حق ہے. جو بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے جن میں ضمانت نہیں ملتی, جیسے کوئی قتل کی واردات ہو, ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹ ہو جس میں جو سسپیکٹ ہوتا ہے وہ امیڈیٹ ڈینجر پوز کرتا ہو جنرل پبلک کو. الطاف حسین کی کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اوپر جو سیکشن لگا ہے 44 آف کرمنل ایکٹ 2007 اس میں انسائٹمنٹ ریلیٹڈ ہے یہ, اس میں ان کے اوپر ان کی ضمانت جو اگلے 72 آورز میں, اس میں پولیس کو, میں آپ کو مختصراً تھوڑا ٹائم لگے گا بٹ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ 24 گھنٹے تک پولیس یہاں پر کسی سسپیکٹ کو رکھ سکتی ہے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر پولیس نے کسی کو رکھنا ہے تو جو سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوتا ہے اس اسٹیشن کا, وہ فردر 36 آورز کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے مزید رکھنا ہے تو میجسٹریٹ الاؤ کر دیتا ہے پولیس کو کہ آپ اپ ٹو 72 آورز کسی کو رکھ سکتے ہیں. اگر اس کے بعد فردر ایکسٹینشن چاہیے تو کورٹ جانا پڑتا ہے. اس کیس کے جو پرٹیکولر جو فیکٹس ہیں ابھی تک ہمارے سامنے, ان کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو صرف 2 سیناریوز بچتے ہیں. یا تو الطاف حسین کو ان کو ضمانت دی جائے گی اور پولیس کہے گی کہ ہم ان کو ضمانت پہ چھوڑ رہے ہیں, اور اس کیس کے حوالے سے ہمیں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کہا ہے کہ مزید ایویڈنس لائیں, مزید انکوائریز کریں. بٹ اگر دوسرا سیناریو یہ ہے کہ پولیس ان کو چارج کر دے گی اور پھر کہے گی کہ ہمارے پاس آلریڈی کراؤن پروسیکیوشن سروس یہ سمجھتی ہے
کہ اتنا ایویڈنس آلریڈی موجود ہے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن کی گنجائش نہیں ہے. چارج کیا جائے گا. چارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں باقاعدہ چارجز ان کو سنائے جائیں گے اور اس کے بعد ٹرائل کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی. ٹرائل ہوگا. سر اب صرف 2 سیناریوز باقی. ٹھیک, بہت شکریہ. مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بیورو چیف جیو نیوز لنڈن. حسین کو گرفتار کر لیا گیا لیکن قانونی پروسیس ہے. بیل ایک بیسک رائٹ ہے جو کہ شاید کل وہ اویل کریں گے. یہ سہولت جو قانون میں برطانیہ کے قانون کے مطابق ان کو دی گئی ہے. بہرحال جو شخص پاکستان سے باہر رہ کر ہیٹ سپیچ کرتے رہے, بالآخر قانون کی گرفت ان تک پہنچی. اب یہ معاملہ پاکستان کی حکومت کس حد تک اٹھا پاتی ہے اور کیا پاکستان حوالگی کے حوالے سے کچھ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.